रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मुर्शिदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मुर्शिदी या मक्की या मदनी या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या नूरा मिन नूरिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे। आ, उम्मीद है आप सब जानते होंगे आज हज़रत शाह नक्शबंद मुश्किल कुशा हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम मुबारक पर और उनके दिन पर आज ख्वाजा रोज़ हज़रत ख्वाजा नक्शबंद मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला का दिन मनाया जाता है। और नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला आज से ये प्रोग्राम का सिलसिला शुरू हुआ है और ये इंशाअल्लाह ताला हर माह में ख्वाजा नक्शबंद मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से प्रोग्राम्स होते रहेंगे। और इंशाअल्लाह ताला जब तक ज़िंदगी है सुबह क़यामत तक हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद मुश्किल कुशा, नक्शबंदियों के ताजदार हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाएंगे। आज के प्रोग्राम में बहुत सारे उलमाए किराम और नात खानान हजरत और बिलखसूस हजरत कबला हजरत पीर मोहम्मद जाहिद कासिम सिद्दीकी नक्शबंदी दामद बरकात कुदसिया सजादा नशीन आस्तान आलिया और रावलपिंडी डो कश्मीरिया नेरिया शरीफ के जो सरपरस्त आला और सजादा नशीन हैं, वो इस महफिल की रौनक इंशाअल्लाह ताला आज बनेंगे। और उनके साथ साथ दरबार शरीफ के मुख्तलिफ उलमाए किराम और नात खानान हजरत हुजूर शेखुल आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह के गुलाम हर वक्त जो है कि इस मिशन पर जो है ना कि अपनी खदमत देने के लिए तैयार होते हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला शाह नक्शबंद मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उनकी तालीमात को आम करने के हवाले से यह सिलसिला जारी और सारी रहेगा। और ये सारा फैज़ान हुज़ूर सय्यदी मुर्शिदी हुज़ूर शेखुल आलम क़िबला पीर मोहम्मद अलाउद्दीन सिद्दीकी नक्शबंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का हैं, जिनके फैज़ान से, जिनके दुआओं से ये सारी चीज़ें जो है ना कि मुमकिन हो पाती है। वरना हम में कोई ऐसी खसूसियत नहीं कि हम ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करें। यकीनन सैयदी रदी अल्लाह ताला की तवज्जो है और उस तवज्जो मुबारक की वजह से ये प्रोग्राम्स मुनक्किद हो रहे हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला अपने मेहमानों को कुछ ही देर में प्रोग्राम में जो है कि जॉइन करवाऊँगा और ताकि इस प्रोग्राम को हम आगे लेके चले। साथ-साथ मैं आज शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, ये प्रोग्राम गुलामाने सिद्दीकी अकबर के साथ-साथ मज़ीद डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स पे लाइव हो रहा है। उन सारे प्लेटफ़ॉर्म्स पे ख़ासकर कश्मीर बुलेटिन का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने जो है कि इस प्रोग्राम को अपने प्लेटफ़ॉर्म पे लाइव होने का हमें मौका दिया। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए और मज़ीद अल्लाह पाक उनको कामयाबियों से नवाज़े। और जितने भी यूट्यूब से और फेसबुक से और डिफरेंट जितने भी हम सोशल प्लेटफॉर्म से लाइव जा रहे हैं, उनको जो है कि उनकी खिदमत में यही दरख्वास्त है कि हम इंशाअल्लाह ताला कुछ देर में जो है कि उलमाए किराम को इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। और हमारे साथ कुछ ही देर में हज़रत अल्लामा डॉक्टर तैयब रज़ा क़ादरी साहब जॉइन हो जाएंगे और जो इन हवालों से हमें आशना फरमाएंगे और इस हवाले से गुफ्तगू फरमाएंगे। हज़रत शाह नक्शबंद मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो खदमात हैं और उनकी जो है कि हज़रत शाह नक्शबंद रज़ी अल्लाह ताला की करामात और शरई हैसियत, करामात की जो शरई हैसियत है कुरान और हदीस की रोशनी में, वो हमें इससे रहनुमाई फरमाएंगे। तो मैं अल्लामा साहब की खिदमत में गुजारिश पेश करूँगा कि वो हमारे साथ जॉइन हो जाएँ ताकि हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकें। जब तक क़िबला अल्लामा साहब हमारे साथ जॉइन होते हैं, तब तक मैं आप सबकी खिदमत में गुजारिश करता हूँ कि हमने जो है कि मिफ्ताहुल कंज़ जो हुज़ूर शेखुल आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मलफ़ूज़ात मुबारक हैं, उसका प्रोग्राम भी जारी और सारी हैं। और उसमें भी हज़रत शाह नक्शबंद मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला की बारगाह से जो फैज़ और करम और इनायतें हुई हैं, वो यकीनन
جو ہیں کہ میں اپنے مہمان حافظ ناصر صدیقی کو پروگرام میں شامل کر رہا ہوں اور ویلکم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ناصر بھائی آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ناصر بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو ہماری؟ جی آپ کو السلام آواز آ رہی ہے علیکم قبلہ ہماری؟ شاہ صاحب، آپ نظر آ جی رہے ہیں، وعلیکم آواز السلام۔ آپ کی نہیں آ رہی۔ جی اب آ رہی ہے آواز حضور؟ آواز آ رہی ہے؟ جی شاید ناصر بھائی کے انٹرنیٹ میں کچھ ایشو ہے۔ جی میں کوشش کرتا ہوں ان کو دوبارہ سے لینے کے حوالے سے۔ جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا حضور سیدی مرشدی رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو نظر کرم ہے، اور جی ہمارے ساتھ جی ناظرین ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد طیب رضا قادری دامت برکاتہم قدسیہ پاکستان سے جڑ چکے تھے حضرت علامہ صاحب کی بارگاہ میں ادباً السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے بڑی خوشی ہوئی رمضان المبارک کے بعد آج دوبارہ آپ کی زیارت ہوئی۔ اللہ کریم آپ کو مزید برکات نصیب فرمائے، اور آپ جو ہم گناہ گاروں پہ شفقت فرماتے ہیں اور ہمیں رہنمائی کرنے کے ہمیشہ لیے حاضر ہوتے ہیں، اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ جزاک اللہ، آپ کا شکریہ، آپ موقع دیتے ہیں، اور بڑا خوبصورت سلسلہ ہے اللہ رب آپ کا، العزت، اور ماشاء یہ اللہ اس کے اندر جو روحانیت ہے، اس میں شمولیت کے بعد بڑی تسکین ملتی ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سلامت رہے قبلہ ڈاکٹر صاحب۔ قبلہ حضور، سلام اور ادب کے بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ الحمدللہ اس پروگرام کو کامیابی کی طرف لے جانے کے حوالے سے ہمیں رہنمائی فرماتے رہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آج حضرت شاہد نقشبند مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جو پروگرام ہے، اور جو آپ کا جو شاہد نقشبند مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے گفتگو فرمانا چاہتے ہیں، اور ہم سب کو جو رہنمائی فرمانا چاہتے ہیں کہ تو اس حوالے سے قبلہ ہمیں رہنمائی فرمائیں، کیونکہ میں اس لیے آپ کو ٹاپک نہیں دے رہا ہوں کہ الحمدللہ آپ ایک وسیع خزانہ ہیں، تو میں اس خزانے میں کون سا ٹاپک اٹھا کے آپ کو دے دوں، تو میں چاہتا ہوں اسی لیے کہ آپ گفتگو کریں تاکہ ہم آپ ہر جو ہے نا کہ ٹاپک میں سے تھوڑا تھوڑا ہمارے سینوں کو فیض یاب کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ میں دو تین چیزیں عرض کرنا چاہوں گا، اس حوالے سے بڑی اہم ہیں۔ ایک تو میں آغاز کرتا ہوں قرآن مجید کی اس آیت سے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، یہ متقین کی نشانی بیان کی اللہ رب العزت نے کہ مومن وہ ہیں جو غیب پر ایمان لانے والے، یہ ایک پہلی نشانی ہے۔ غیب، اب بہت ساری چیزیں ہیں جو غیب ہیں، سب سے بڑا غیب اللہ رب العزت کی ذات ہے، کہ ہم سب توحید کے پیروکار ہیں، اللہ رب العزت کی وحدانیت پر ایمان رکھنے والے ہیں، لیکن نہ ہم نے اب تک اللہ رب العزت کی زیارت کی ہے، نہ آئندہ زندگی میں ایسی کوئی سبیل نظر آتی ہے۔ ہاں، قیامت میں ہمیں اللہ رب العزت کی زیارت ہوگی، وہ ایک جہان ہے، اور قیامت کی دنیا بھی غیب ہے، جنت بھی غیب ہے، جہنم بھی غیب ہے، یہ ساری چیزیں غیب ہیں۔ تو غیب میں ایمان رکھنا، غیب پر ایمان رکھنا، یہ متقین کی علامت ہے۔ تو میں جس حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، آج کل ایک دو ایسے فتنے، ایک پروپیگنڈے جو ہیں، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اولیاء اللہ کی کرامت کے حوالے سے، میں اس حوالے سے دو تین چیزیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا
سورۃ البقرہ کے اندر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے دلوں پر مہریں لگ گئی اور ان کی آنکھوں کے آگے پردہ آ گیا، سماعتیں ان کی بند کر دی گئی۔ یہ جن کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، تو تاریخ اسلام کا مطالعہ کیجئے، کسی ایک مفسر نے، کسی ایک تاریخ دان نے یہ بات نہیں لکھی کہ اس کے بعد وہ لوگ اندھے ہو گئے تھے، انہیں نظر نہیں آتا تھا، وہ کفار، وہ جو اسلام کے خلاف ہرزہ سرائیاں کرنے والے، اسلام کے خلاف لشکر تیار کرنے والے، اسلام پر صبح و شام اسلام کا راستہ روکنے کی جد و جہد کرنے والے، وہ ظاہری آنکھوں سے دیکھ سکتے تھے، وہ لوگوں کی باتیں سنتے تھے، جواب دیتے تھے، لیکن اس کے باوجود، وہ ان سب کے باوجود اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم نے ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے، ہم نے ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے، ہم نے ان کی سماعتیں بند کر دی، ہم نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی۔ تو یہ کیا ہے؟ وہ کیا چیز تھی جس پر ان کی مہر لگی، جس کی آمد ان کے لیے بند کر دی گئی؟ وہ اگر عموم میں سمجھا جائے تو ہدایت ہے، اور اگر اس کی باریکی میں جائیں تو وہ غیب پر وہ ایمان تھا جسے نہیں مانا جاتا تھا، جسے نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں مگر مانا نہیں جاتا تھا۔ تو جب کوئی شے، یہ تو قرآن مجید ہے نا، یہ تو قرآن مجید ہے، ہمارے پاس منصوص یہ چیزیں موجود ہیں۔ جب کوئی شے کسی نبی سے ایسی ظاہر ہو جو خلاف عقل ہو، خلاف عادت ہو، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ شق القمر اور معجزہ معراج، معراج سے بڑھ کر کون سا معجزہ ہے کہ زیارت الہی کے لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے؟ اس سے بڑھ کر تو کوئی بات ہو نہیں سکتی۔ خلاف عقل ہے، سمجھ نہیں آتی، اور آج تک ایسے لوگ موجود ہیں جو معجزہ معراج کا انکار کرتے ہیں۔ تو بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ جب کوئی ایسی چیز جو کسی نبی سے ظاہر ہو وہ معجزہ کہلاتی ہے، خلاف عقل ہو، خلاف عادت ہو، اور ایسی کوئی چیز جب کسی اللہ کے ولی سے ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں، اسے کرامت کہتے ہیں۔ جو ولی سے ظاہر ہو، جو نبی سے ظاہر ہو، غیر نبی سے ظاہر ہو تو کرامت ہے، نبی سے ظاہر ہو تو وہ معجزہ ہے۔ لیکن یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ معجزہ ہو یا کرامت ہو، معجزہ ہو یا کرامت ہو، ولی سے اظہار ہو یا نبی سے اظہار ہو، یہ عطائی قوت ہوتی ہے۔ حقیقی قوت کا مالک اللہ رب العزت ہے، اور اللہ رب العزت ہر شے پر قادر ہے۔ وہ اپنے جس بندے کو جتنا نوازنا چاہے اس پر میں اور آپ کیسے روک لگا سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی ذات معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہماری پابند تو نہیں کہ ہم یہ فیصلہ کرنا شروع کریں کہ رب کسی کو نہیں عطا کرے گا۔ رب جب چاہے، جسے چاہے، جتنا چاہے عطا کرے، یہ اس کے دائرہ اختیار میں ہے، اس کی قدرت میں ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر کرامت کے متعلق ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ عطائی قوت سے، اللہ رب العزت کی عطا سے، اللہ رب العزت کے بندوں سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ وہ عطائی قوت ہوتی ہے، حقیقی قوت کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور اگر اس حوالے سے ہم کوئی قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو میں ایک قرآن مجید سے صرف ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گا۔ سورۃ النمل 19واں پارہ، اس کی آیت نمبر 38، 39 اور 40، 38، 39 اور 40 نمبر آیت کے اندر ایک واقعہ موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ آپ نے اپنے کہا، جو آپ کے امتی تھے انہیں کہا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو ملکہ بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کے تخت کو یہاں لے آئے؟ اب اس کے بارے میں بڑا مفصل کلام ہے کہ وہ کتنی دور تھا اور کہاں سے لانا تھا اور کیا طریقہ کار تھا اور وہ کتنے پہروں میں تھا، اس تخت کا سائز کیا تھا، اس کا وزن کیا تھا، زمین کے اندر جڑا ہوا، 40 ہاتھ چوڑا، 80 ہاتھ لمبا اور 40 ہاتھ کے قریب اس کی موٹائی بیان کی ہے مفسرین نے۔ زمین کے اندر جڑا ہوا، ہیرے جواہرات اس پہ جڑے ہوئے تھے۔ ایسی صورتحال کے اندر آپ نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو اس کو یہاں لے آئے، اور وہ پہروں کے اندر ہے۔ تو اب قرآن مجید میں آتا ہے ایک جن کھڑا ہوا، قال عفریت من الجن
انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، جن کہتے ہیں کہ میں اس نشست کے خاتمے سے پہلے لے آؤں گا۔ یہ جو نشست ہے، آپ اے حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ جس نشست میں جلوہ گر ہیں، یہ نشست عموماً مفسرین نے بیان کیا ہے کہ عام طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی نشست 2 پہروں پر مشتمل ہوتی تھی، 2 پہروں پر۔ تو وہ کہتے ہیں میں اس نشست کے خاتمے سے پہلے لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ اب ایک شخص کھڑا ہوا، مفسرین کرام نے بیان کیا نام تھا آصف بن مرخیہ، کھڑے ہوئے اور قرآن مجید میں آتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، جنہیں اللہ نے کتاب کا کچھ علم عطا کر رکھا تھا۔ یعنی اب اس اللہ کے ایک ولی کی کرامت بیان ہونے لگی ہے، لیکن پہلی بات جو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں بیان کی وہ کیا ہے؟ فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب، جنہیں اللہ نے کتاب کا کچھ علم عطا کر رکھا تھا۔ تو یہ علم سے اللہ کی ولایت کو جوڑنا اور اہل اللہ کا اہل علم ہونا، جو لوگ ولایت کے دعوے دار ہیں یا اللہ کی ولایت کی کرامات کی جن کے بارے میں بات کی جاتی ہے، ان کا عالم ہونا، یہ بنیادی شرط قرآن مجید نے بیان کی۔ محدثین نے اور دیگر جہاں جہاں اس کا کلام ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ کوئی بندہ جو شریعت کا علم سرے سے رکھتا ہی نہ ہو، حرام و حلال کی تمیز نہ جانتا ہو، علم سے بالکل نہ بلد ہو، وہ شخص صحیح طور مومن نہیں ہو سکتا، ولی کیسے ہوگا؟ تو جو ہلاک کے میدان میں جس کو آپ ولایت کا تاج پہناتے جائیں اور جو جھوٹے پیر بناتے چلے جائیں اور سچ اور جھوٹ کی تمیز ختم کرتے چلے جائیں، پھر ان جھوٹے پیروں کی آڑ میں جو صحیح اللہ والے ہیں ان پر جو لبرل اور دنیا دار لوگ تان کریں، یہ دوہرے مجرم ہیں۔ ایک دنیا دار لوگوں کو جو ہلاک کو اس عالی منصب پر بٹھانا اور پھر اس آڑ میں ان لبرل کو یہ موقع فراہم کرنا کہ وہ اللہ والوں پر الٹی سیدھی باتیں کریں اور ان پر تان کریں، یہ دوہرا جرم ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک شخص کھڑا ہوا جسے اللہ نے کچھ کتاب کا علم عطا کر رکھا تھا، نام آصف بن برخیہ مفسرین نے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، وہ کہتے ہیں کہ اے سلیمان علیہ السلام، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں اس تخت کو یہاں لے آؤں گا۔ حضرت صاحب تفسیر مظہری بیان کرتے ہیں کہ 2600 میل کا کم و پیش فاصلہ تھا جہاں سے وہ تخت آنا تھا، 2600 میل دور سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 2600 میل دور سے آصف بن برخیہ کہتے ہیں کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں تخت لوں گا، اور پھر تخت لے آئے، اور تخت لانے کے بعد فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کے فضل سے ہے۔ وہ جو میں نے پہلے عقیدہ بیان کیا کہ کرامت اللہ کے جس بندے سے ظاہر ہو وہ حقیقتاً حقیقی قوت اللہ کی ہوتی ہے، اللہ کی عطا کردہ طاقت سے اللہ کے مقرب بندے سے اس کا اظہار ہوا کرتا ہے۔ یہی آصف بن مرخیہ نے کہا ھذا من فضل ربی۔ اب اسی ضمن میں ایک اور روایت، اب دیکھیے یہاں پہ میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی چونکہ ہم نے کوئی کرامت دیکھی نہیں، ہمیں کوئی ایسا اللہ کا ولی ملا نہیں، تو مطلقاً انکار کر دیا جائے۔ حضور شہنشاہ نقشبند کی اگر کوئی کرامت سنی اس سے انکار کر دیا، حضور غوث الاعظم کی کرامت سنی کہ آپ نے بیڑا ترایا، تو وہ کہتے ہیں ہاؤ از اٹ پاسبل، یہ لاجیکل نہیں ہے، 11 سال کا بیڑا تر گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو دیکھیے اس حوالے سے میں ایک کلیدی نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اس بحث کے 2 جز ہیں۔ ایک جز یہ ہے کہ آیا کرامت ایگزسٹ کرتی ہے؟ کیا کوئی ایسا کانسیپٹ اسلام میں ہے کہ کرامت اپنا وجود رکھتی ہے؟ اور دوسرا جز یہ ہے کسی اسپیسیفک اللہ والے کے متعلق کسی اسپیسیفک کرامت کے بارے میں بات کی جائے کہ فلاں اللہ والے سے فلاں کرامت کا اظہار ہوا یا نہیں، یہ ایک الگ جز ہے۔ ایک جز یہ ہے کہ کیا یہ جو کانسیپٹ ہے کرامت کا یہ اسلام میں ہے یا نہیں۔ تو میں نے اس حوالے سے قرآن مجید کی یہ
ایک سورۃ النمل سے ایک واقعہ عرض کیا پچھلی امتوں کا. اب اس امت کے حوالے سے بھی میں ایک حدیث پاک عرض کر کے پھر اپنی اس بات کو مکمل کرتا ہوں کہ یہ جو لاجک پہ بات ہے یہ کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. آپ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. خطبہ ارشاد فرماتے فرماتے آپ نے فرمایا یا ساریۃ الجبل. اب یہ جو ساریہ تھے یہ سپہ سالار تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر بھیجا تھا جہاد کے لیے ملک فارس. ملک فارس جو ہے، ملک فارس میں ایک علاقہ ہے ہمدان. اب ہمدان کی جنوبی ہمدان کے جو پہاڑ تھے وہاں پر ایک مخصوص مقام ہے نہاوند. یہ نہاوند میں جہاد ہو رہا تھا. مدینہ منورہ سے اس کا فاصلہ 1 ماہ کا تھا. 1 ماہ کے فاصلے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے ہوئے، اور آج کل کے دور کا کوئی ٹیکنالوجی کا زمانہ نہیں تھا کہ کوئی ٹیلی فون ملا لیا، ایسا نہیں ہے. نارمل اپنی گفتگو فرماتے ہوئے آپ نے آواز دے کے کہا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کو دیکھو، پہاڑ کو لازم پکڑو، پہاڑ کی پناہ میں جاؤ، یا اس کا جو بھی معنی کر لیا جائے. فرمایا اے ساریہ پہاڑ. اب حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ گزر گیا. بعد میں ایک جو قاصد ہے وہ آیا. اس نے آ کے کہا کچھ وقت کے بعد، جنگ کے بعد اس نے آ کے کہا اے امیر المومنین، مدینہ منورہ میں آ کے اس نے کہا اے امیر المومنین، ہم جنگ جیت رہے تھے لیکن کفار کے لشکر کا ایک حصہ انہوں نے پہاڑوں کی اوٹ میں پناہ لے لی اور وہ ہم پر پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کرنے والے تھے. اتنے میں ہم نے آپ کی آواز سنی. آپ نے ہمیں پہاڑ کی طرف متوجہ ہونے کا ارشاد فرمایا. ہم نے پہاڑ کو دیکھا اور اس لشکر کو شکست دی، اور میں یہ پیغام لے کر آیا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں فتح عطا فرمائی ہے. اب اس روایت سے متعلق بعض لوگ اس کے کچھ روات میں بحث کرتے ہیں، جرح و تعدیل کرتے ہیں، ضعف بیان کرتے ہیں. ابھی وقت نہیں، وگرنہ اس کے ضعف اور جرح و تعدیل، اسماء و رجال پر تفصیلی بحث کی جا سکتی ہے. لیکن میں یہاں پر چند محدثین کا نام لیتا ہوں جنہوں نے اس حدیث کی تصریح پیش کی ہے. ان محدثین میں آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ جو محدثین جنہوں نے اس روایت کی تصریح پیش کی ہے ان میں امام ابن حجر عسقلانی جیسے اور امام بہقی جیسے لوگ شامل ہیں. ابن تیمیہ، ابن کثیر، ابن خلدون، علامہ شوکانی، ملا علی قاری. اور ملا علی قاری آپ نے 11 سال مسجد حرم مکہ میں امامت کرائی ہے اور وہاں پر محدث رہے، درس حدیث دیتے رہے 11 برس تک. انہوں نے اس روایت کی تصریح پیش کی ہے. امام مناوی نے، امام سیوطی نے، امام سخاوی نے، امام ابن جوزی نے، اور بعض غیر مقلدین جن کو جس محدث کا بہت نام لیتے ہیں، البانی نے اس روایت کی تصریح پیش کی ہے. اور اکثر نے کہا صحیح ہے، بعض نے کہا حسن ہے. بہرحال جو بھی اس کا درجہ دے دیا جب میں نے عرض کی کہ اس پر بحث کرنا کہ اس کی جرح و تعدیل پر، اسماء و رجال پر اس کے لیے وقت درکار ہے. میں نے ابھی ان محدثین کی بات کی ہے. کوئی سے 3-4 اس پائے کے محدث پیش کر دیے جائیں جو لوگ اس حدیث کا ضعف بیان کرتے ہوں. میں نے تو یہ 11 کی تعداد میں بیان کر دی ہے جنہوں نے اس کی تصریح پیش کی ہے. 2-3 ہی نام پیش کر دیے جائیں. اگر نہیں تو پھر جو اللہ والوں کی شان میں جو روایات ہوں ان سے منہ موڑ لینا، انکار کر دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا یہ حدیث پاک ہے، یہ تو اس امت کی کہ حضرت عمر کی کرامت کا اس سے اظہار ہے. حضرت عمر کی کرامت کا اس سے اظہار ہے. تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ دیکھیے کہ یہ بات بیان کرنا کہ اب اس بات کو سمجھیے کہ یہ 2 جز ہیں، 2 اس کی پارٹس ہیں. ایک یہ کہ کرامت اپنا وجود رکھتی ہے یا نہیں، اسلام میں کوئی کرامت کا کانسیپٹ ہے یا نہیں. تو میں نے قرآن پاک سے بھی، حدیث مبارکہ سے بھی ایک وقت میں چونکہ وقت کی قلت کے باعث، وگرنہ مزید اس پر کثیر دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں. میں نے حدیث کی سند کے ساتھ عرض کر دیا اور ایک آیت عرض کر دی جو قرآن مجید سے بھی بات ہوگی، حدیث سے بھی، جس سے یہ پتا چلا کہ اسلام میں کرامت کا کانسیپٹ موجود ہے، لاجک ہے. اور پھر میں نے جہاں سے کلام کا آغاز کیا تھا، الذین یؤمنون بالغیب، کہ یہ غیب سے متعلق جو چیزیں ہیں ان پر ایمان نہ رکھنا
یہ تو متقین ہونے کی نفی ہے. تو اللہ رب العزت اگر کسی کو قوت دیتا ہے اور قرآن و حدیث سے ثابت ہے تو پھر اس کا مطلقاً انکار نہیں کیا جا سکتا. تو کرامت کا مطلقاً انکار یہ کم از کم گمراہی کے درجے پر جائے گا. کرامت کا مطلقاً انکار یہ کم از کم گمراہی کے درجے پر جائے گا. اور اب آئیے کسی اسپیسیفک ولی، کسی خاص ولی کی کسی خاص کرامت سے متعلق دیکھیے. اب بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث کا جب دور گزر گیا، اس کو محفوظ کر لیا گیا، مکمل ہو گیا، اب اس میں کمی پیشی کا امکان ختم ہو گیا. جب وہ وقت گزر گیا جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، وہ وقت گزر گیا جب حدیث پاک جمع ہو رہی تھی. اب احادیث کے مجموعے موجود ہیں، قرآن مجید کتابی شکل میں موجود ہے، نہ قرآن مجید میں کمی اور اضافے کا امکان ہے، نہ حدیث مبارکہ میں کوئی ایسی اسلام میں گنجائش موجود ہے کہ ہمیں یہ اختیار ہو ہم کوئی حدیث نکال دیں یا کوئی حدیث ڈال دیں. ایسا کوئی امکان نہیں ہے. تو پھر اب اس دور میں یا آج سے صدی پہلے، 2 صدی پہلے، 4 صدی پہلے کوئی ایک اللہ کے ولی گزرے اور اللہ نے انہیں واقعی قوت عطا کر رکھی ہو، ان سے صاحب کرامت ہو، ان سے کرامات کا ظہور ہو، اب ان کی کسی خاص کرامت سے متعلق یہ سوال کیا جائے کہ ہاں جی اس کو قرآن و حدیث سے ثابت کریں، تو بنیادی طور پر یہ سوال جہالت پر مبنی ہے کہ جب کہ وہ بزرگ ہیں تب تو قرآن مجید مکمل ہو چکا تھا. بزرگ آئے 9ویں صدی میں، 10ویں صدی میں، 11ویں صدی میں. آپ ہم سے دلیل مانگتے ہیں 14 صدیاں پہلے، تو 14 صدیاں پہلے کی دلیل اس کے جواز کی ملے گی، کرامت کی اصل کی ملے گی جو قرآن و حدیث میں موجود ہے. میں عرض کر چکا. اب جو کسی اسپیسیفک کرامت ہے، مثال کے طور پر حضور غوث اعظم کا بیڑا ترانہ، اس کو اگر کوئی کہے کہ میری عقل اس کرامت کو تسلیم نہیں کرتی تو اس پر ہمارا جبر کوئی نہیں کہ اس کی عقل کو تسلیم کرنا ہے، یہ جبر کوئی نہیں. لیکن اگر وہ یوں انکار کرے کہ اللہ کے ولی سے ایسی کوئی کرامت ظاہر ہو نہیں سکتی، اب وہ قرآن و حدیث کی مخالفت کر رہا ہے. جب وہ کہے مطلقاً انکار پہ آئے تب وہ مخالفت کر رہا ہے. اب آئیے کسی اسپیسیفک کرامت کے اظہار کو کیسے آپ کی آواز مجھے سمجھ نہیں، دوبارہ بتائیے گا. میں نے یہ عرض کیا کہ اگر مطلقاً وہ انکار کر رہے ہیں تو کیا یہ مطلقاً انکار کفر ہے؟ مطلقاً انکار جو ہے وہ قرآن مجید سے اگر یوں انکار ہے کہ دیکھیں قرآن مجید میں اس سے استدلال ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ کم از کم گمراہی تک جائے گا اور بعض صورتوں میں کفر تک بھی جا سکتا ہے، لیکن کم از کم گمراہی سے نیچے کوئی درجہ نہیں ہے. یہ منیمم اس کی رینج گمراہی ہے. اس سے اوپر بھی جا سکتا ہے. وہ اس کے کیس ٹو کیس ویری کرے گا کہ اس کے الفاظ کیا ہیں، اس نے کس انداز میں انکار کیا ہے. اور میں اپنی بات لیٹ می کمپلیٹ میں مکمل کر لوں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر کسی خاص چیز کا انکار کر دیا اور ہم اس کو یہ جبر تو نہیں کر سکتے کہ وہ خاص کرامت کو مانے، لیکن جب وہ مجموعی طور پر کرامت کا انکار کرے گا تو پھر اس پہ پکڑ لازم آئے گی. لیکن خاص چیز کو ماننے کا طریقہ کیا ہے؟ اب آئیے یہ اہل ایمان سے بات کرتے ہیں. اب آئیے جو اہل عقیدت ہیں، اہل محبت ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ کسی خاص چیز کو ماننے کا طریقہ کیا ہے. گزارش یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کسی انسان 10 لوگ بیٹھے ہوں اور 10 لوگ کوئی شاید چکھ نہ سکتے ہوں، زبان نہ ہو، چکھ نہ سکتے ہوں. ان 10 لوگوں کو آپ پانی کے بارے میں درس دینا شروع کریں کہ پانی ایسا ہے، اس کی رنگت ایسی ہے، اس کا ذائقہ ایسا ہے، یہ دکھتا ایسا ہے، پینے کے بعد ایسی کیفیت محسوس ہوتی ہے، اور آپ مہینوں انہیں یہ درس دیتے رہیں. اس کے بعد ایک دن آپ ان سے پوچھیں کہ پانی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. آپ حیران ہوں گے کہ 10 کے 10 بندے مختلف نظریات رکھتے ہوں گے. کچھ نے اپنے ذہن میں پانی کی کوئی اور تصویر بنائی ہوگی، کچھ کسی نے اور بنائی ہوگی، کسی نے اور بنائی ہوگی. لیکن انہی 10 بندوں کو بٹھا کے آپ پانی پلا دیں تو کوئی مہینوں کی مشقت کے بغیر آپ انہیں لمحے بھر میں انہیں سمجھ آ جائے گا پانی کیا ہے. تو یہی چیز ہے روحانیت اور کرامت. اب جو اس کی اہم ترین نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ روحانیت اور طریقت اور یہ جو معرفت کی چیزیں ہیں یہ بیان کرنے سے زیادہ چکھنے سے متعلق ہیں، یہ ٹیسٹ کرنے سے تعلق رکھتی ہیں. جب بندہ ان کا ذائقہ چکھتا ہے، جب معرفت کے دروازے کھلتے ہیں، جب اس کے سامنے اللہ رب العزت کا قرب اسے حاصل ہوتا ہے تو پھر اسے احساس ہوتا ہے، پھر اسے ان تشریحات کی ضرورت نہیں پڑتی
پھر اس کے لیے پردے اٹھتے چلے جاتے ہیں، دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اب جن لوگوں نے دیکھا اور ان کے دل بھی صاف تھے، ان کے لیے کچھ معرفت کے دروازے کھلے ہوئے تھے، انہوں نے تسلیم کیا اللہ والوں کی کرامات کو۔ اور جس نے انکار کرنا تھا، جس کے لیے معرفت کے دروازے بند تھے، میں نے آغاز میں جو آیت پڑھی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ان لوگوں کے لیے بات یہ ہے کہ ان نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے ابو جہل کی مٹھی میں کنکر کلمہ پڑھتے ہیں اور وہ نہیں ماننے کو تیار۔ تو یہ ہے دلوں پر مہر۔ جو اللہ والوں کے راستوں سے ہٹتے ہیں پھر ان کے دلوں پر یوں مہر لگ جاتی ہے۔ اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو اسلام میں سے روحانیت کو نکالنے کی جو سازش کی گئی ہے، یہ الہاد کے لیے راستہ کھولا گیا ہے۔ روحانیت وہ واحد ذریعہ ہے جو اللہ رب العزت کے قرب کا ذریعہ ہے۔ روحانیت وہ واحد ذریعہ ہے جو اللہ رب العزت کے قرب اور بندے کے اندر ایمان کی بقا ہوتی ہے، اس سے اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوتا ہے، دل صاف ہوتا ہے، دلوں کے زنگ مٹتے ہیں۔ اور اگر انسان کا دل صاف نہیں، اللہ کا قرب حاصل نہیں، تو روحانیت کی یہ جتنی منازل ہیں آپ دیکھیے انسان اس سے پھر محروم رہتا ہے۔ یہ ٹیسٹ کرنے سے متعلق ہیں۔ اس دور کے اندر اگر ایمان کی بقا چاہیے اور فتنہ عظیم دور حاضر کا الہاد، اس کا بند باندھنا ہے، تو پھر اللہ والوں کے صحبت اختیار کرنی ہوگی، مجالس، اللہ والوں کی مجالس اختیار کرنی ہوگی، تاکہ انسان کا ایمان جو ہے وہ روحانیت سے معطر ہو، انسان کا دل صاف ہو۔ اور یہ جو چیز ہے آپ دیکھیے اس زمانے میں اس آڑ میں جو من گھڑت، اب میں بالکل آخری بات کر رہا ہوں، یہ جو من گھڑت کرامات کہ جی فلاں ہمارے حضرت صاحب نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، یہ طرح طرح کی باتیں، اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کے لیے راستہ کھولتے ہیں جو حقیقت میں اللہ والوں پر تنقید کرتے ہیں، جو حقیقت میں اہل اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیے کہ حقیقت میں اللہ رب العزت جو اللہ والوں پر تنقید کرے، اللہ والوں پر، پھر اللہ رب العزت اللہ کے دوستوں سے جو دشمنی مول لے، تو پھر وہ اللہ کا دشمن بن جاتا ہے، پھر اس کے دل سے ایمان، اس کا دل ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ تو یہ من گھڑت روایات کے ذریعے ایسے پیروں کو نمودار کرنا جو خالص دنیا دار ہوں، جو جناب مال و دولت کے نشے میں اور دیگر مقاصد کے حصول کے لیے انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا ہو، جن کے دل میں کوئی ایمان کا، کوئی مسلک کا، کوئی عقیدے کا کوئی درد نہ ہو، کوئی اصلاح کا پہلو نہ ہو ان کی گفتگو میں، تو ایسے لوگ آپ یہ محسوس کیجئے کہ ایسے لوگ ایمان سے بھی دور ہوتے ہیں اور وہ اہل اللہ کے دشمن بھی ہوتے ہیں، اور پھر بالواسطہ وہ اللہ رب العزت کی دشمنی کا باعث بنتے ہیں۔ اس دور کے اندر حضور شہنشاہ نقشبند جیسی جو شخصیات ہیں، ان کی تعلیمات کہ جو شریعت و طریقت کا حسین امتزاج ہے، جو علم، عمل، کردار اور تصوف کی علامات ہیں، یہ ایسی شخصیات کا ذکر کرنا یہ ہمارے لیے باعث سعادت ہے۔ ان شخصیات کے فیوز و برکات سے مستفید ہونا یہ ہمارے لیے بڑا باعث برکت ہے۔ میں آخر میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہمیں حضور شہنشاہ نقشبند کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں بھی دیکھ رہا تھا میرے انتہائی عزیز، میرے انتہائی کرم فرما حضرت علامہ مولانا نیاز احمد صدیقی صاحب جلوہ گر تھے۔ میں قلبی طور پر ان کا شکر گزار ہوں، اور سما خراشی ہوئی اس کے لیے معذرت خواہ ہوں کہ آپ تشریف فرما تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب آپ تشریف لے آتے تو آپ کی گفتگو سے مستفید ہوتے، تو میں نے اپنی گفتگو جتنا جلدی ممکن ہو سکتا تھا میں نے اسے مکمل کی ہے۔ آپ کی جو آپ کو انتظار کرنا پڑا اس سلسلے میں معذرت خواہ ہوں۔ اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے۔ اور یہ جو ٹرانسمیشن کر رہے ہیں شاہ عرفات صدیقی صاحب، یہ بڑی حسین کاوش ہے، اور پوری دنیا سے آپ یہ جو گلدستہ اکٹھا کرتے ہیں، ہمیں بھی بہت سارے علماء کی زیارت ہو جاتی ہے اس سلسلے میں،
اللہ کریم آپ کو دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرا. جی بہت شکریہ ڈاکٹر طیب الرحمان صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور آپ نے اتنی طویل گفتگو فرمائی، اس حوالے سے ہمیں رہنمائی فرمائی. اللہ رب العزت آپ کاوشوں کو اور ان مبارک کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور شاہ نقشبند مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے آپ نے طویل گفتگو فرمائی، اور وہ ہم سب پہ مہربان ہو جائے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آمین. انشاءاللہ تعالیٰ مزید جزاک آپ دیں گے. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. اللہ. جزاک اللہ. بہت شکریہ. جی ناظرین، ہمارے ساتھ جو ہے کہ مہمان جڑے ہوئے ہیں، اور خاص کر ہمارے ساتھ حضرت علامہ نیاز احمد صدیقی دامت برکاتہم قدسیہ پروگرام میں شامل ہیں. میں قبلہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ حضور آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی علامہ نیاز صاحب، کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ورحمۃ اللہ. قبلہ علامہ مولانا حافظ نیاز احمد صدیقی دامت برکاتہم قدسیہ، میں سب سے پہلے قبلہ آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ اتنے وقت سے پروگرام میں شامل ہیں اور جو ہے نا کہ گفتگو قبلہ کی سماعت فرما رہے تھے. تو میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ آپ جو ہے نا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور شاہ نقشبند مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ کی جو محبت ایک دوسرے کے ساتھ اس حوالے سے. نحمده ونصلي على رسول الكريم وعلى آله واصحابه اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صدق اللہ العظیم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حمد و صلات کے بعد عالی مقام، ذی وقار، عزت مآب مشائخ و علماء اہل سنت، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے علماء نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چینل کے تمام دوستوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس مبارک پروگرام کا اہتمام کیا، اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھ گناہگار کو اس عظیم الشان پروگرام میں حاضری کا موقع عطا فرمایا. دعا ہے کہ ربی کائنات جل شانہ آپ کی اس کاوش کو، جد و جہد کو، سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور خاص طور پہ آمین. حضور شیخ العالم خواجہ پیر علاؤدین صاحب صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ونور اللہ مرکزہ سبحان اللہ. آپ کے مشن کو، نورانی مشن کو لے کر آپ آگے بڑھ رہے ہیں. اللہ کریم جل شانہ آپ کو ہر دم ہر قدم اپنے مرشد پاک کا فیضان اور نگاہ کرم نصیب فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر. اختصار کے ساتھ حاضری مقصود ہے. ویسے بھی یہاں یو کے اندر یہ جو وقت ہے، مسجدوں مدرسوں میں کلاسوں کا ٹائم ہے،
तो इसलिए मैं चाह रहा था थोड़ी पहले हाजिरी हो जाती। तो बहरहाल तमाम अहबाब आली मकाम हजरात जो तशरीफ ला चुके, जो बाद में बयानात फरमाने वाले हैं, अल्लाह करीम जल्ल शानहू सबके फैज़ान से हमें मुस्तफ़ीद फरमाए। आमीन आमीन। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, जिक्र हो रहा है हजरत सैयद बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह, शाह नक्शबंद, शहनशाह नक्शबंद, मुश्किल कुशा रदी अल्लाह। मुश्किल कुशा नक्शबंद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सिलसिले नक्शबंदिया सुभान के अल्लाह। ताजदार शाह नक्शबंद। सुभान आपका अल्लाह। असल नाम था मोहम्मद। आपके वालिद गिरामी का नाम भी मोहम्मद था और आपके दादा मोहतरम का नाम था सैयद जलालुद्दीन। इनका सिलसिले नस्ब जो है वो हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जा मिलता है। इससे मालूम हुआ कि हजरत शाह नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह सैयद हैं, आले नबी हैं, औलाद अली में से हैं और आला हजरत फाज़िल बरेलवी सुभान रहमतुल्लाह अल्लाह। अलैह ने सादात के बारे में क्या प्यारी बात फरमाई कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो ये वाह। नूरानी फैमिली से, नूरानी घराने से, नूरानी खानदान से ताल्लुक रखने वाले हजरत शाह नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह आपको नक्शबंद क्यों कहते हैं? इसकी मुतअद्दिद वजूहात किताबों में आती है। एक बात अर्ज करूं, फरमाते हैं कि इसलिए कि आपकी रूहानी जो पावर है, रूहानी ताकत है, इतनी ज्यादा थी कि जब किसी मुरीद पे अपनी तवज्जो फरमाते तो उसके दिल पे फैज नक्श हो जाता था, यानी लफ्ज़ अल्लाह लिखा जाता था। तो इस वजह से आपका ये नाम मशहूर हो गया। और दूसरी बात ये, आपके मकाम, आपकी अजमत, आपके बुलंद दरजात को देखें, अंदाजा फरमाएं कि अल्लाह करीम जल्ल शानुहु ने आपको कैसी शानें अता फरमाई। हजरत बाबा समासी रहमतुल्लाह अलैह जो हमारे मशाइख में से हैं और शजरा शरीफ में आपका इसमें गिरामी भी आता है, तो आप मिलने आया करते थे अपने मुरीद, अपने खलीफा हजरत सैयद अमीर कुलाल रहमतुल्लाह अलैह को। और जब आपके गांव के पास आते थे, कसरे आरिफा से गुजरते थे, तो फरमाते थे भाई यहां से एक मर्द की खुशबू आती है। हजरत शाह नक्शबंद के अल्लाह गांव अल्लाह। के करीब से जब गुजरते थे तो फरमाते थे भाई यहां से एक मर्द की खुशबू आती है। हम अपनी जबान में मर्द कहते हैं, ये मर्द है, ये औरत है, लेकिन सूफिया किराम जो है, मर्द किसे कहते हैं? जो कामिल सूफी होता है। तो अल्लाह अल्लाह। फरमाते कि एक मर्द की खुशबू आ रही है। तो एक दफा जब आप मिलने के लिए आए